अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान थे उनकी बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उस इत्तेहाद को पार्लियामान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो अरकान जो हैं अब आज़ाद अरकान डिक्लेयर हो गए या उनको तसव्वुर किया जाएगा। साथ ही साथ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया, लेकिन जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से और मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से हमने कल देखा कि PTI के जो कुछ रहनुमा हैं जो इस वक्त कैद में हैं उनकी जानिब से एक लेटर सामने आया और पार्टी क़यादत को ये तजवीज़ दी गई है कि मुशावरत की जाए और मुज़ाकरात किए जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात को आगे बढ़ाया जाए। आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में PTI की क़यादत की एक अहम मीटिंग भी हुई है जिसमें इस फैसले और साथ ही साथ जो लेटर लिखा गया है PTI रहनुमाओं की जानिब से जिसमें मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है उस पर मुशावरत की गई है। अब ये जो 2/3 मेजॉरिटी हासिल होने के बाद जो कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत कोई 27वीं आईनी तरमीम का भी इरादा रखती है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की तरह अब मौलाना साहब को हुकूमत को मनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास अब आ चुकी है। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर हम बात करें तो सर मुख्तलिफ आरा जो हैं हमेशा सामने आती रही हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है, लेकिन आप सर क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि PTI का वाकई कोई मैंडेट नहीं था, ये नशिस्तें उनकी नहीं बनती थीं और इसी तरह डिवाइड हुई तो ये दुरुस्त अमल है, या आप समझते हैं कि थोड़ा मैंडेट जो है वो PTI का बनता था? जी देखिए, PTI का मैंडेट जो कानूनी तौर पर तो जाहिर नहीं है, इसको हम सब ने एक ज़रूर ये कहा कि जी हम तस्लीम करते हैं, लेकिन कागज़ों में उसका कोई मैंडेट नहीं था क्योंकि उनके सारे जो उम्मीदवार थे वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे। ऐसे ही एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेनेट के इलेक्शन से पहले भी दिया था जिसमें बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के सारे उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद थे और उसके बाद फिर उनको जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे दोबारा अपनी जो 3 दिन की जो आईनी शर्त है उसके मुताबिक अपनी पार्टी ज्वाइन की। यहाँ चूंकि जिस पार्टी का वजूद ही नहीं था पहले से ऐवान में, और जिस असल में जो आई थिंक उनका क्राइसिस आया कि उन्होंने एक ऐसी जमात को ज्वाइन किया जिसके अपने सरबराह भी जो है उन्होंने अपनी जमात के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा था, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हो। और तो लिहाजा कानूनी तौर पर तो ये फैसला दुरुस्त था। बाकी जो अखलाकी और दूसरी जो मयार है उस पर सवाल और जवाब जारी रहेगा। और PTI ने एक बहुत बड़ा मौका ज़ाया किया कि जब वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, अगर उनकी जो वुसअत नज़र के साथ वो मुज़ाकरात करते, मुज़ाकरात में ऐसी लेजिस्लेशन हो सकती थी जिसमें ये जो एक सूरत हाल पैदा हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसके मुताबिक फिर अपनी जजमेंट दी है कि इसको एक लेजिस्लेशन के जरिए इलेक्शंस एक्ट में इस कानूनी सुकम को दूर किया जा सकता था। और PTI अगर उस वक्त किसी लचक का मुजाहरा करती तो शायद ही आज सीटें उनके पास होते, लेकिन उनका चूंकि एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है अपने बानी चेयरमैन का और उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने हमेशा एक इंतशार का और तसादुम का और बदअमनी का रास्ता अपनाया है। तो ये जो नतीजा आज उनको उनके सामने आया है ये उनके अपने एक चॉइसेस का है जिसको अब उन्हें आगे लेकर चलना होगा। लेकिन खुर्रम साहब, आपने सर सेनेट इलेक्शन का जिक्र किया तो हमें याद है और
اس وقت جب ٹکٹس جمع کروائے گئے تھے اور میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو وہ تمام کے تمام آپ کے جو سینئر رہنما تھے ان کو بھی انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی تنقید ہوئی تھی کہ جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کہا گیا، عدالت کی جانب سے بھی کہا گیا، لیکن سر تنقید اس وقت بھی ہوئی تھی۔ تو ابھی بھی یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں اسد کیسر صاحب ہو گئے یا دیگر رہنما ہو گئے، یہ پی ٹی آئی کی سپورٹ سے ہی جیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 2018 کو سینٹ الیکشن کو سامنے رکھیں اور موجودہ صورتحال کو سامنے رکھیں تو کوئی فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2024 کے الیکشن کے بعد ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سارے معاملے کو اور الیکشن کے بعد اپنا جو ان کا اصل فرض ہے قانون سازی اس کے اوپر توجہ دیتے اور اس چیز کو اپنے ایجنڈے پر رکھتے کہ ہمیں اس قانونی حکم کو دور کر کے اپنی سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کرنی ہے، تو غالباً آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ایک مثال یہ تھی جب پی ڈی ایم کا دور تھا تو 2023 میں تقریباً یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ مئی 2023 میں انتخابات ہوں، لیکن بانی چیئرمین نے اپنی جو دانش میں اس فیصلے کو مسترد کر دیا، پھر 9 مئی ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ لکھی گئی ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کے اوپر مشکل وقت جس طرح مسلم لیگ نون کے اوپر 2018 میں آیا تھا آتے ہیں، لیکن اگر وہ دانش سے اور اگر صحیح سیاسی جمہوری سوچ سے آگے چلیں تو پھر نئے راستے بھی بنتے ہیں۔ تو میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی 2024 کے الیکشن کے بعد اگر جو سیاسی اور جمہوری راستہ اختیار کرتی بجائے سڑکوں پر بار بار آنے کا، تصادم کا، دیکھیں 5 رینجرز شہید ہوئے، ایک پولیس مین شہید ہوا 26 نومبر کو، تو جس کی وجہ سے ان کے دروازے بند ہوتے گئے ہیں۔ تو ان کے پاس جو بھی قانونی جو فیصلے تھے جن کے اوپر تنقید بھی ہوئی، لیکن ان کا جو ہے قانون سازی کے ذریعے حال موجود تھا، بہت سارے موقع تھے کہ اس کو درست کیا جا سکتا تھا۔ اب ایک نئی انوملی کریٹ ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا ہے، وقت کے ساتھ جو ہے اس پہ پھر مزید اگر ہمیں آنے والے الیکشن کی اگر پیش بندی کرنی ہے تو پی ٹی آئی کو پھر اس پہ جو ہے بجائے یہ کہ وہ پھر کہیں کہ جس طرح آج ہم سن رہے ہیں کہ جی ہم پھر احتجاج کریں گے اور ہم پھر تحریک چلائیں گے، تو ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ تحریک سے شاید عارضی فائدہ تو ہو لیکن لانگ ٹرم فائدہ جو ہے وہ قانون سازی اور پارلیمان کے ذریعے آپریٹ کرنے سے ہی ملتا۔ لیکن خرم صاحب سر، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ قانونی آپشن موجود تھے اگر پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتی، تو کیا کسی مرحلے پر پی ٹی آئی کو یہ پیشکش ہوئی تھی کہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے یا انتخابات کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں، یا کوئی قانون سازی کی پیشکش کی گئی تھی سر؟ جی پیشکش نہیں کی گئی تھی، یہ تو ان کا ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ میں تو اس پر حیران ہوں کہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ چونکہ میکسیملسٹ ایجنڈا ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، اور تھوڑی سی بات آگے چلی اور پھر جو ہے وہ بریک اپ ہو گیا۔ تو لہذا اگر وہ جیسا میں نے کہا سنجیدگی سے بجائے آئی ایم ایف کے سامنے ڈوسیے رکھنے کے حکومتی کمیٹی کے سامنے ڈوسیے رکھتے، وہاں اسی طرح مثلا یہ تو کبھی ان کا ایجنڈا ہی نہیں رہا نشستیں حاصل کرنا، یہ تو ہمیشہ ان کے کسی اور ایجنڈے پر وہ گفتگو کرتے۔ تو یہ جو ان کے اپنے جو چوائسز ہیں، دیکھیں اس طرح میں نے کہا پارٹیوں پر مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نیگوشیٹ کریں اور پارلیمان پر اپنا یقین رکھیں، بجائے یہ کہ کہیں کہ ہم تو کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے، ہم تو صرف مقتدرہ سے بات کریں گے، تو ان کی یہ جو پالیسی ہے، ان کی جو چوائس ہے، جو کہ جمہوریت کو پہلے ہی ایک نازک جمہوریت ہے اس کو مزید کمزور کرنے والی پالیسی ہے، جس کا نتیجہ آج ان کے سامنے۔ تو سر اب اس فیصلے کے بعد جو مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو بھی مل گئیں، 2/3 میجارٹی آپ کو مل گئی، سر اب آپ سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، پارلیمان میں حکومت کو مزید ایک ضرور پہلے سے زیادہ کمفرٹ لیول ہے لیجسلیشن کے معاملے میں، لیکن اگرچہ بہت خبریں ہیں مختلف حوالوں سے
لیکن اصل میں تو حکومت کے اندر فی الحال تو کوئی کسی 27ویں ترمیم یا کسی ایسی لیجسلیشن کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. اگر کوئی ایسی قانونی رکاوٹ حکومت کے سامنے آتی ہے وہ اس پر ضرور سوچا جائے گا، لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کے معاملات حل کرنے ہیں اور تو اس میں دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم بھی بالآخر ان مخصوص نشستوں کے بغیر ہی حکومت نے حاصل کی. ابھی بجٹ بھی سب کے سامنے بڑے آرام سے اور اچھی میجورٹی سے پاس ہو گیا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. تو حکومت کے سامنے اب ایک ایسی اپرچونٹی ہے. میری توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ جو ہے اس کو پاکستان کے جو مختلف سسٹیمک کرائسس ہیں، یعنی نظام جی کی جو خرابیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس اکثریت کو استعمال کریں گے. معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، وفاقیت میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو سالو ہونا ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے اور میری یہی توقع ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے بہترین مفاد میں اس کو حل کریں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. لیکن خرم دستگیر صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کا سر آپ نے ذکر کیا، وہی 26ویں آئینی ترمیم اس وقت سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہے. آئینی بینچ جس نے فیصلہ سنایا اس کے خلاف درخواست دائر ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی جو مخالف جماعت ہے وہ یہ بھی الزامات عائد کر رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے جو اراکین ہیں ان کو اٹھایا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا. نہیں، لیکن دیکھیے نا، ابھی تو 2 دن پہلے جب جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کیا ہے تو ووٹنگ کے نتائج جی آپ کے سامنے ہیں کہ پی ٹی آئی کیسے ووٹ کر رہی ہے اور باقی جماعتیں اور باقی لوگ اس طرح ووٹ کر رہے ہیں. تو چاہے ہم اپنے نظام کے بارے میں بہت جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، پر آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں بھی شفافیت آنا شروع ہو گئی ہے. یہ بات واضح ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو شفافیت ہے یہ بہتری کی طرف جائے گی تاکہ تب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کس قسم کے جو ججز ہیں. ماشاءاللہ سب قابل احترام ہے، تو کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے اور کس جو ہے بنیاد کی وجہ سے سپورٹ کر رہا ہے. تو آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بھی اس سے میں نے کہا کہ یہ سارا وقت جو ہے ہمیں ٹھیک ہے اپنے نظام سے بہت شکوہ بھی رہتا ہے، لیکن ہمیں اب ایک اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ مارکہ حق کے بعد کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو مختلف سسٹمز ہیں ان پر تنقید بھی جاری رہے گی، ٹھیک ان ہے. پر کام بھی جاری رہے گا اور آہستہ آہستہ ان کے اندر انشاءاللہ جی شفافیت بھی آتی جائے گی. لیکن خرم دستگیر صاحب، سر یہاں پر ایک سوال مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہمیشہ ہوتا ہے اور جو مسلم لیگ نون کے سابق رہنما تھے وہ بھی کھل کر بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کا ایک نیریٹو تھا کہ ووٹ کو عزت دو. اداروں کی مداخلت کے حوالے سے بڑا واضح موقف میاں صاحب کا رہا ہے، پوری مسلم لیگ نون کا رہا ہے. تو لیکن اب جو ہے وہ اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے. آپ نے بیانات بھی سنے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ واقعی ہائیبرڈ نظام ہے اور وہ جو مسلم لیگ نون کا پہلے نیریٹو رہا ہے اس سے مسلم لیگ نون تھوڑا پیچھے ہٹی ہے؟ جی، مسلم لیگ نون کا تو اس وقت جو ہے فوکس وفاق میں بھی اور گورننس کے حوالے سے پنجاب میں بھی وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اسی ماحول میں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. اور ابھی بھی بعض ایسے ایشوز ہیں جن پہ جو منتخب حکومتیں ہیں وہ اپنا کام کر سکتی ہیں. مثلا مریم نواز صاحبہ بہت حد تک اپنی ثوابدید پر اور اپنی دانش کے مطابق وہ مختلف ایکشنز اور مختلف پالیسیز جو ہیں مختلف ادارے قائم کر رہی ہیں، کچھ ادارے ختم کر رہی ہیں. تو سپیس ہمیشہ ہوتا ہے اگر میں نے کہا اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر سے ہمیں بہتری کی گنجائش نکالنی ہے. جو ایک لارجر ایشو ہے پاکستان میں مقتدرہ کی مداخلت کا، وہ چیلنج ہے اور چیلنج رہے گا. وہ رہے گا. موجودہ نظام میں بھی آپ سمجھتے ہیں سر کہ مداخلت ہے اور یہ تاثر درست ہے؟ جی نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ موجودہ نظام میں ایک جو ہے مقتدرہ اور حکومت کے درمیان ایک زیادہ گہری مشاورت ہے، ایک زیادہ گہرا جو ہے تعاون ہے. اب اس کا جو نتیجہ ہے فی الحال تو پاکستان کے عوام کے لیے پچھلے 1.25 سال میں بہتری کی صورت میں نکلا ہے.
کہ پاکستان میں اگرچہ قیمتیں ابھی بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اب وہ بڑھنا رک گئی ہیں. دوسرے ایشوز میں اب چیلنج آ رہا ہے, بس بجلی کی قیمتوں میں اور گیس کی قیمتوں میں چیلنج آ رہا ہے. تو وقت اب بتائے گا کہ یہ جو بندوبست ہے کیا یہ عوام کے لیے ڈیلیور کر پایا ہے یا نہیں. لیکن فی الحال تو کم از کم ڈیلیوری کا آغاز ہو گیا ہے. شکایت ابھی کچھ رہے گی کیونکہ عوام کو بہت بلوں کا ایک بڑا تکلیف ہے, اور ہونی سب کو گیس کی تکلیف ہوگی, بجلی کی تکلیف ہوگی. لیکن اگر وقت کے ساتھ ساتھ ابھی چونکہ پہلا سال گزرا ہے, اگر اگلے 2-3 سال میں ریلیف آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اصل میں تو جو کہتے ہیں ایونٹس ہیں یا جو پرفارمنس ہے وہ اس نظام کی بہتری کا یا خرابی کا فیصلہ کرے گی. نہیں لیکن سر ماضی کے تجربے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے نزدیک ماضی کے تجربے کیا کہتے ہیں کہ جو اداروں کی مداخلت حکومتوں میں رہی ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ جی دیکھیے, حکومتوں کو بھی جو ہے اب آہستہ آہستہ اس بات کی سینس آ رہی ہے کہ ان کی لیمٹس کیا ہیں, کہاں تک انہیں جانا ہے. بہت سارے ایشوز پہ جس طرح میں نے کہا اکنامک اور سوشل پالیسی میں حکومتوں کے پاس آج بھی بہت بڑا سپیس خالی ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. مثلا اکنامک ریفارم جو ہے ایک چیز جو نئی پارلیمنٹری میجورٹی کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ اب اس پہ مزاحمت کم ہوگی کہ اگر اکنامک ریفارم کرنا ہے, لبرلائز کرنا ہے اکانومی کو, یا بعض اداروں کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, تو پھر اب یہی وقت ہے, اور بلکہ یہی سال ہے, مالی سال اگلے سال جون تک, کہ جو زیادہ بڑے ریڈیکل ریفارمز ہیں ان کو حکومت کرے اور اس کو پارلیمنٹ میں سپورٹ حاصل ہوگی. تو اصل میں تو ایک طرح سے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ بہت سارے ریفارمز جو غیر مقبول ہونے کی وجہ سے یا مزاحمت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے, اب وہ بالکل ممکن ہو گئے ہیں. اور میری توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ, خاص طور پہ ان کی معاشی ٹیم, ان پر ضرور غور کرے گی. چلیں ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سو مچ. ناظرین, خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جیسے ہم نے شروع میں پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس کا ذکر کیا اس پر ہم گفتگو کریں گے, اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور بریک سے پہلے جیسے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس کا ذکر کیا اور جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اسی ایشو پر گفتگو کریں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی اپنا بحال کر دیا ہے. اب اس فیصلے کے بعد پہلے جو پی ٹی آئی ایک اسٹریٹجی تیار کر رہی تھی, ایک احتجاجی حکمت عملی کو مؤخر کیا گیا تھا, اب کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے؟ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے اب؟ بہت شکریہ نادر بھائی, آپ نے موقع دیا. جی خان صاحب کا واضح حکم آ گیا ہے, اور اس حکم کی روشنی کے اندر محرم کے بعد تحریک جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. کل خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, کیونکہ عدالتوں کے دروازے ہمارے لیے آپ کے سامنے ہی ہے کہ بند ہو چکے ہیں, انصاف ہی نہیں دیا جا رہا, اور جہاں کیس سنا جاتا ہے اس کے اندر جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں, عوام پاکستان کی جو ہے وہ ترس رہی ہے کہ ان کو انصاف ملے, انصاف نہیں دیا جا رہا. ہمارے تو کیسز ہی نہیں لگائے جا رہے. ابھی آپ گزشتہ بھی دیکھیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں, ان کو جب چیف جسٹس کے لیے ان کا نام زیر غور تھا, ان کو پرماننٹ کرنا تھا, تو کل پرماننٹ کرنے سے پہلے ہی پوری قوم کو پتا تھا کہ ان کو پرماننٹ کر دیا جائے گا. لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. ہم تو محرم کا مہینہ ہے اور حق کے لیے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ظلمت کی رات یہ ضرور ڈھلے گی اور حق کی ہی فتح ہوگی. نہیں لیکن نعیم صاحب, یہ تحریک ماضی کی تحریک سے آپ کے نزدیک کیسے مختلف ہوگی؟ اگر عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس احتجاجی تحریک سے پی ٹی آئی جو نتائج جن کی توقع رکھ رہی ہے وہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ لیکن پہلے جتنے احتجاج تھے ان کی اسٹریٹجی الگ تھی. ریسنٹلی جو احتجاج تھے جن میں ڈی چوک آنا تھا اس کا بھی آپ کو سامنے بڑا واضح پتہ ہے. اب جو یہ تحریک ہے اس کے اندر الگ سے اسٹریٹجی ہے. وہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ بند کرنا ہے, اور اس بند کرنے کا پلان ہمارے پاس پہلے سے پہنچ چکا ہے. تمام تر
اس کے اوپر ڈسکشن بھی چل رہی ہے، اور جب گو ہیڈ ہوگا تو ہم ایگزیکیوٹ کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حق کے لیے، کیونکہ نکلنا آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، جہاد کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، تو ہم تو جہاد کر رہے ہیں، ہم تو رول آف لا کے لیے نکل رہے ہیں، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ اور جب ظالم اس طرح سے جابر ہو جائے کہ وہ نہ عدالت دیکھے، نہ قانون دیکھے، نہ انصاف دیکھے، نہ آئین دیکھے، کچھ بھی نہ دیکھے، تو پھر آپ کے پاس جو آپشن ہوتا ہے احتجاج کا، وہی آپ کرتے ہیں، اور ہم کریں گے اور نکلیں گے انشاءاللہ جی۔ لیکن پنجوزہ صاحب، یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی میں کچھ بیانات سن رہا تھا، کنور دلشاہ صاحب سمیت مختلف جو تجزیہ کار ہیں ان کے بھی، تو اس وقت جو پارٹی لیڈرشپ ہے سر، ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں تبدیلی کا امکان ہے، یا انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کا خان صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انٹر پارٹی الیکشنز ہمارے تینوں دفعہ ٹھیک ہوئے جب الیکشن کمیشن ہی ملا ہوا ہے حکومت کے ساتھ، اور وہ آپ نے جس طرح دیکھا کہ جس طرح صاف شفاف الیکشن کروائے گئے وہ نظر آیا۔ پتن رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 64 طریقوں سے دھاندلی کی گئی الیکشن کے اندر۔ وہاں کمشنر راولپنڈی نے کہہ دیا کہ 70-80 ہزار کی لیڈ سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے تھے جن کو ہم نے ہرایا۔ جس طرح آروز نے ٹویٹ کیا ہمارے لوگوں کو، میں خود سرٹیفکیٹ لے کر گیا اور کہا گیا کہ آپ آزاد ہیں، ہمیں کمپین کرنے کی اجازت نہیں، ہمارے تجویز تائید کنندے اٹھائے جاتے رہے اور ہمیں الیکشن کا حصہ ہی نہیں بننے دیا، نشان تک لے لیا گیا۔ اس کے باوجود یہ ہم جیتے اور عوام نے جتایا، عمران خان کو ووٹ دیا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب الیکشن کمیشنر جو ہے، چیف الیکشن کمشنر یا اس کے جو ممبران ہیں، اپنی مقررہ مدت پوری کر چکے ہیں، اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے۔ تو مخصوص نشستوں کا یہ آپ کیس دیکھ لیں کہ فوراً امپلیمنٹ کر دیا سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، اس وقت اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ کہا گیا کہ یہ آئین سے ہٹ کے فیصلہ ہے۔ بھائی، آپ عدالت تو نہیں ہے، آپ کا کام ہے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے اسے ایگزیکیوٹ کرنا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے پورا رول ادا کیا ہے اس کے اندر، اور ہم بالکل جو ہے اس میں آگے بڑھیں گے، اور انٹرا پارٹی الیکشن ہمارے ٹھیک ہوئے تھے، اگر دوبارہ ضرورت پڑتی ہے دوبارہ کرا لیں گے، لیکن الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے نا، اس لیے ہمارا وہ انٹرا پارٹی الیکشن قبول نہیں کر رہا جی۔ اچھا، لیکن یہ جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کو کوئی خدشہ ہے کہ صوبائی حکومت گرائی جا سکتی ہے، یا کوئی خطرہ لاحق ہے صوبائی حکومت کو؟ بالکل نہیں جی، ہمارے تمام لوگ جو ہیں بالکل عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی رہتے ہیں، اور کوئی بندہ بھی ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ ایک کالے طریقے سے، بلیک میلنگ سے، ڈرا کے، دھمکا کے یا منڈیاں لگا کے، وہ ایک غیر آئینی طریقہ کار ہے جو ہمیشہ پاکستان کے اندر جس طرح یہ اڈاپٹ کیا جاتا رہا، اور جس طرح تحریک انصاف کی حکومت ہٹائی گی، عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد بھی یہ جاری ہے۔ 26ویں ترمیم میں بھی آپ نے دیکھا، لیکن ہمارے لوگ بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چیف منسٹر علی امین کے کو سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان کی تائید حاصل ہے علی امین صاحب کو، اور جب تک ان کی تائید حاصل ہے تب تک وہ تمام کے تمام لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل کسی اور کو تائید ہوگی تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی ہماری حکومت کو وہاں خطرہ نہیں ہے، یہ ساری صرف اور صرف افواہیں ہیں، لوگوں کو مایوس کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس سے یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام مایوس ہو جائے، لیکن عوام مایوس نہیں ہوگی، کیونکہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن نہیں صاحب، آپ جتنا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آپ اگر دیکھ لیں تو وہ اراکین جنہوں نے اوتھ لیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، وہ اب مسلم لیگ نون کی طرف اگر جا رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اراکین جو ہے وہ کھڑے رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں، بالکل وہ جو اراکین گئے، اگر آپ دیکھیں تو 4-5 اگر لوگ گئے ہیں، بکے ہیں، جس طرح لوٹے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جس طرح عوام نے ان کا حشر کیا، کے پی میں 20 سے زیادہ لوگوں کی ان کو ضرورت ہے، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں جس میں ہمیں کہیں پر نظر آ رہا ہو کہ ہمارے کوئی 1-2 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں یا ٹوٹنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تمام لوگ جو ہیں وہ پر اعتماد ہیں، اور بالکل ان کا یقین پختہ ہے، اور وہ بالکل اپنے موقع پر قائم ہے جی۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب تو اس فیصلے کے بعد بطور قانون دان بھی یہ بتائیے گا کہ آپ کے اراکین تو اب قومی اسمبلی میں بھی انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو گئے, تو قومی اسمبلی میں بھی آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ کے اراکین جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں وہ آزاد نہیں ہوئے. اگر سپریم کورٹ کا یہی فیصلہ دیکھ لیا جائے اور اس کے اگر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ کو ایک واضح پکچر میں صرف آدھے منٹ کے اندر ہی بتا دوں گا. پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ دیا. الیکشن کمیشن کی بدنیتی تھی کہ ہمارے لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کیا. جب آزاد کیا تو ڈیفینیٹلی ووٹ تو عمران خان کو ملا, اور یہ بات سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کر لی اپنے فیصلے کے اندر کہ یہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی تھی. بہرحال 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کے بعد ہم مقررہ وقت کے اندر کسی جماعت کو ہم نے جوائن کرنا تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں آزاد کیا ہوا تھا, تو ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا, اور وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی نکالا, اور جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہاں بھی ہمارا یہ نوٹیفائی ہوا ہے. تو اس روح سے ہمارے اس وقت ممبر جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں, اور صاحبزادہ حامد رضا بھی الیکشن کے اندر بطور سنی اتحاد کونسل کے اپنا انہوں نے فارم جمع کروایا, ان کو بھی آزاد آرو نے کیا. اسی طرح جو فیصل امین ہیں گنڈا پور, وہ بھی سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں, اور ان کے ساتھ ایک MP بھی ہیں. تو سنی اتحاد کونسل اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, جماعت ہے وہاں پہ موجود ہے, اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آزاد ہے. تو اس فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ یہ تمام لوگ آزاد ہو گئے. ہم نے مقررہ وقت کے اندر پارٹی کو جوائن کیا, تو ہم آزاد نہیں ہیں. اور جب ہمیں فیصلے کی کاپی ملے گی, کیونکہ ہم نے اپلائی کر دیا ہے کہ 12 دستخطوں کے ساتھ ہمیں فراہم کی جائے, اس کے بعد ہم لیگل ریمیڈی اویل کریں گے, اور لیگل کمیٹی کا میں ممبر ہوں, وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم آگے کس طرف بڑھیں گے اور کس کی ہم تشریح کی طرف جائیں گے یا کیا کرنا ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مطلب سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ رجوع کرتے ہیں, پشاور ہائی کورٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں کاپی دی جائے نا, اس کے بعد ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. میں وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پہلے سے کوئی پلان بنا کے بیٹھ جائیں, لیکن ہم ضرور کوئی نہ کوئی لیگل آپشن اڈاپٹ کریں گے. اچھا, لیکن نعیم صاحب آپ نے کہا کہ اب محرم کے بعد آپ تحریک چلائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن ایک خط جو کل سے میڈیا پہ چل رہا ہے جو آپ ہی کے اراکین کی جانب سے لکھا گیا ہے, جس میں قیادت پر زور دیا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں, تو کیا مذاکرات کے حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں, میں خود شاہ محمود قریشی صاحب سے ملا تھا, دیگر لوگوں سے بھی ملا تھا, جیل کے اندر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشدہ, اور اس کے علاوہ دیگر جو اعجاز چوہدری صاحب ہیں, مصرف راچی میں ہیں, محمود رشید صاحب ہیں, سب سے میں ملا تھا. اور ان کی مختلف جو اوپینین تھی وہ میں نے پارٹی کو بھی دی تھی, اور آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے گفتگو کی ہے, جس کا میں نے کرکس یہی نکالا ہے کہ وہ ان تک ایک تو معلومات کی جو رسائی ہے وہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم تک آگاہ کی جائے. چیئرمین صاحب بھی آئیں اور سیکرٹری جنرل صاحب بھی آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انپٹ دینا چاہتے ہیں. وہ شاہ محمود قریشی صاحب 40 سال کا تجربہ رکھتے ہیں, اور خان صاحب سے ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. خان صاحب سے مل کے اپنا موقف دیں گے, ان کا لیں گے. اس کے بعد وہ مطمئن بھی ہوں گے, اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. اور انہوں نے اس کے اندر یہ بھی بڑا واضح کہا ہے کہ اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر ہم بھی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ احتجاج ہی کرنا ہے. ادروائز ہمارا دل یہ ہے کہ کوئی بات چیت سے معاملہ حل ہوتا ہے تو وہ ہماری ملاقات کی اجازت دلوائی جائے, اور ہم جا کر خان صاحب سے مشاورت کریں, ان کو اپنا انپٹ دیں, اور ان سے جو گائیڈنس ہیں وہ لیں, تاکہ عوام تک ہم کوئی بھی فیصلہ لے کر آگے بڑھ سکیں. اور اگر اس کا راستہ جو ہے وہ بات چیت سے نکلتا ہے تو وہ بیسٹ آپشن ہے, اور اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر تو ہمارے لیے احتجاج والی آپشن ہے, اور پھر ہم اسے انڈورس لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن ایک آخری سوال ہوگا نعیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے دوبارہ سے کچھ باتیں چل رہی ہیں, زلفی بخاری صاحب کا ہم نے سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹ بھی دیکھی, اس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا ویٹ جو ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے. اس حوالے سے علیمہ صاحبہ یا جنہوں نے ملاقات کی ہے انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ واقعی ان کی صحت خراب ہے یا یہ رومرز ہیں؟ جی, کل خان صاحب کی جو 2 بہنیں ہیں, عظمیٰ خانم اور نورین خان, ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا خان صاحب سے کہ آپ کا ویٹ کم ہو گیا ہے, تو خان صاحب نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے مجھے پابند رکھیں گے اور 2 گھنٹے چھوڑیں گے,
تو ڈیفینیٹلی قید ہے، گرمی ہے، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، جس طرح مہینے جولائی کا مہینہ، اگست، جس طرح اس میں ہیٹ ہے اور جو ٹمپریچر باہر بھی ہے، اور وہاں نہ اے سی کی سہولت ہے، خان صاحب تک رسائی نہیں ہے، بچوں سے بات نہیں کر پاتے، ان تک ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، وکلا نہیں جا پا رہے ہیں، ان کے رہنما نہیں جا پا رہے، وہ بالکل آئسولیشن کے اندر ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ان کا ویٹ کم ہوا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا، ادروائز انہوں نے تو کوئی کلیم نہیں کی. اور ساتھ جو اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ ان سے بچوں کی بات ضروری ہے، ان تک ڈاکٹر کی رسائی ضروری ہے، جو کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں. ان کو بنیادی جو سہولتیں ہیں ان کی وہ نہیں دی جا رہی، اور ہم اس چیز کا بار بار مطالبہ کریں. نواز شریف 150 لوگوں سے ملتے تھے، ڈاکٹرز باہر سے جاتے تھے، ہر طرح کی سہولت تھی، اور وہ تو چند ہفتوں کے اندر ہی پھر اس بات کے اوپر گڑ گڑا رہے تھے کہ ہمیں باہر بھجوا دیے جائے اور پھر ڈیل کر کے باہر چلے گئے. عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، وہ اپنے موقع پر قائم ہیں کیونکہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن یہ سارے حربے کر کے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اسی طرح سے اذیت کے اندر رکھ کے، یعنی ان کے اوپر سختیاں کر کے یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو توڑ لیں، تو یہ ان کی بھول ہے. ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. عمران خان کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. جب پارٹی کال دے گی انشاءاللہ تعالی، میں اور میرے ساتھ دیگر جتنے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ٹھیک ہے انشاءاللہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کریں گے اور پاکستان کی خاطر ہم لڑیں گے. چلیں ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، نعیم میرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم بریک لیتے ہیں یہاں پر، اور بریک کے بعد جو JUIF کا موقف ہے وہ سننے کے لیے حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، خرم دستگیر صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس جاری تھا وہ اجلاس بھی ختم ہوا، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب سمیت جو PTI کے دیگر رہنما ہیں ان کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی. اب PTI کا تو یہی لائحہ عمل ہے کہ وہ احتجاج کریں گے اس محرم کے بعد. لیکن اب یہ جو مخصوص نشستوں کے بعد جتنی نشستیں JUIF کو ملی ہیں، یا وہ اب صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. یہ بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آگے امپیکٹ کیا پڑے گا ان فیصلوں کا؟ دیکھیں، جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے یا اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے. آج کے فیصلے سے پہلے پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا PTI والوں نے، وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے. آج کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے. ان تمام فیصلوں میں جمعیت علماء اسلام کہیں بھی فریق نہیں رہا ہے. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا موقف یہی رہی ہے کہ کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اب کن کن پارٹیوں کو انہوں نے مخصوص نشستیں دی ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یا تو قانون کا ہے یا تو انصاف کے چوکیداروں کا ہے کہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے، یا یہ PTI کا ہے. جن پارٹیوں کو دیا گیا ہے تو یہ سوال سیاسی پارٹیوں سے نہیں کیا جا سکتا. یہ سوال یا تو PTI سے کیا جا سکتا ہے کہ کیا آپ کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہیں، یا تو کورٹ سے کیا جاتا ہے کہ کیا کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں. جمعیت علماء اسلام کے سے اس حوالے سے میرے خیال میں سوال پوچھنا حق بنتا ہی نہیں ہے. لیکن نہیں حافظ صاحب، آپ سے سوال سر اس لیے بھی بنتا ہے کہ جس آئینی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ بینچ جو ہے اس کو خود سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے. دوسرا، یہ بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا ہے جس نے فیصلہ دیا ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تو مولانا صاحب کے اپنے تحفظات ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہے سپریم کورٹ میں، تو پھر سپریم کورٹ پر یہ سوال بھی قانونی ماہرین کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو، پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو. تو یہ بھی ایک تنازع چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر قانون کے چوکیداروں اور قانون کے ماہرین کے درمیان، اور سیاسی پارٹیوں اور عدالت کے درمیان. تو یہ سوال عدالت سے کرے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا یا مخصوص نشستوں کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے. لیکن حافظ صاحب، ابھی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ PTI کا مینڈیٹ بنتا تھا، ان کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے تھیں. لیکن آپ کی رائے کیا ہے سر؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت مینڈیٹ جو ہے وہ PTI کا بنتا تھا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں کیا ذاتی رائے دیتا.
جب میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور آپ نے مجھے بٹھایا ہے ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف جمعیت علماء اسلام، جی، تو میں جمعیت علماء اسلام کا موقف دیتا ہوں. میں ذاتی رائے اگر دوں تو شاید ہو سکتا ہے وہ کسی کو اچھا نہ لگے، تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس کیس میں فریق نہیں رہے. جب عدالت نے فیصلہ کیا، پارٹیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا یہ مخصوص نشستیں، اب اگر میں لوں یا نہ لوں تو کسی اور کو تو نہیں جا سکتی ہے نا. اور وہ لوگ جو پیرس میں مخصوص نشستوں کی لسٹ میں پارٹیوں نے دیے ہیں، ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اگر وہ جائیں گے جی تو بھی ان کا فیصلہ، اگر وہ نہیں جائیں گے تو اس کے متبادل کون ہوں گے؟ تو اسی لسٹ میں جو چوتھے اور پانچویں اور چھٹے نمبر پر ہے پھر وہی جائیں گے. تو اس میں آپ مجھے بتائیے میں کیا کہوں جب میں فریق ہوں نہیں کیس میں. چلیں، لیکن حافظ صاحب یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، اب اس کے بعد جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، آپ ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ واقعی صوبائی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، دیکھیں صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، اگر اس حوالے سے صوبائی حکومت یا آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں اس صورت میں کہ صوبائی حکومت تبدیل ہو جائے گی، کوئی اور حکومت آئے گی، اس بنیاد پر کہ مخصوص نشستیں اپوزیشن کو ملی اور اپوزیشن کی تعداد بنسبت پہلے کے بڑھ گئی، اس میں اضافہ ہوا. اب 20 اور 22 کی نمبرز کی ضرورت ہے اپوزیشن کو کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا سکتی ہے. لیکن اس سلسلے میں ابھی تک جہاں تک میری معلومات ہے، جمعیت علماء اسلام کے حد تک تو میں اتنا ضرور جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا ماضی میں قریب میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی اور وفاق میں مسلم لیگ کی حکومت بنی پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے، جمعیت علماء اسلام کی موقف یہی رہی ہے اور آج تک یہی ہے کہ اسمبلی جیلی ہے، یہ دھاندلی زدہ ہے، یہ دولت اور طاقت کے بل بوتے پہ یہ وجود میں آئی ہے، یہ قوم کی نمائندہ حکومت بھی نہیں ہے اور قوم کی نمائندہ اسمبلی بھی نہیں ہے اور یہ جیلی ہے. تو جب یہ قوم کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے اور قوم کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور یہ جیلی ہے اور فارم 47 کی نمائندگی کرتے ہیں جس کے حکم پر فارم 47 جاری ہوا ہے، تو پارٹی کا فیصلہ تو یہی رہا ہے روز اول سے کہ اس حکومت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس حکومت میں شامل ہونا اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنے کے مترادف ہے، یا اس وقت میں حکومت بنانا جیسے خیبر پختونخوا میں آپ بات کی، تو پارٹی کا فیصلہ تو ابھی تک یہی ہے. آگے حکومت خیبر پختونخوا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس تبدیلی میں جمعیت علماء اسلام بھی حصہ بنتی ہے اور پھر اس کے بعد حکومت بنانے میں وہ حصہ دار ہوتی ہے. یہ میرے علم میں نہیں ہے، پارٹی کا ابھی تک میرے خیال میں اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب اب اس فیصلے کے بعد ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی حکومت کر سکتی ہے، 2/3 میجارٹی جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہو چکی ہے، تو اب شاید مولانا صاحب کی اتنی ضرورت ان ترامیم میں حکومت کو نہ پڑے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب حکومت جو ہے وہ مولانا صاحب کو سائیڈ لائن کر سکتی ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت یا حکومت کی سپورٹر پارٹیاں جیسے پیپلز پارٹی وہ بار بار مولانا صاحب کے پاس آتی رہی یا ان کی قیادت آتا رہا، تو ان کو نمبرز گیم کی مجبوری تھی اور وہ نمبرز وہ پوری بھی کر سکتے تھے. وہ خود برملا کہتے تھے کہ ہمارے نمبر جیوے کے بغیر بھی پورے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں جب ضرورت کی بات آئی تو حکومت بھی وزیر اعظم سمیت اور بلاول بھٹو بھی اور یہ تمام دوست احباب یہ قیادت مولانا صاحب کے پاس آتے رہے. آخرکار 26ویں آئینی ترمیم ہمارے بغیر بھی یعنی جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں کے بغیر بھی وہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کر سکتے تھے. لیکن جمعیت علماء اسلام نے قوم کو اور ملک کو یہ فائدہ دیا کہ جو 73 کا آئین جس میں وہ 20 سے 22% ترامیم کرنا چاہتے تھے، جس کے ذریعے وہ
آئین کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے تھے. جمعیت علماء اسلام نے آئین کا چہرہ مسخ کرنے سے بچایا. اگر 100% نہیں بچایا لیکن جتنا جمعیت علماء اسلام بچا سکتی تھی انہوں نے بچایا. ورنہ حکومت کی کوشش تو یہ تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں، وہ بھی اتوار کے دن، وہ یہ ترمیم کرنا چاہتی تھی اور کر بھی سکتی تھی. تو جمعیت علماء اسلام نے، جیسے کہ مولانا صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ ایک کالا سانپ کا، ایک ناگ، کالے ناگ کا ہم نے ان کا سر کچل دیا. ابھی اگر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے حکومت کی طرف سے، ابھی تک تو یہ فرضیات ہے، اگر کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک تو آئینی ہے. تو جب آئے گی 27ویں آئینی ترمیم، دیکھتے ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اسمبلی کو انگلیوں پر نچھایا جائے. قانون سازی بھی باہر کی دباؤ سے ہو رہی ہے، آئین میں ترامیم بھی باہر کی دباؤ کے نتیجے میں ہو رہی ہے، اور حکومت کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہی ہے یا حکومتی پارٹیاں. تو اس سلسلے میں دیکھتے ہیں جب 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور پارٹی اس پر بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے گی، پھر اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی تو میرے خیال میں قبل از وقت ہے. لیکن ایک چیز جو موجودہ سسٹم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سیاست میں، جبکہ خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے، ادارے اور حکومت ساتھ چل رہی ہیں. تو آپ اس نظام کے حوالے سے، آپ نے کئی حکومتیں دیکھی ہیں حافظ حمداللہ صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں موجودہ سسٹم کے حوالے سے؟ دیکھ، بات یہ ہم تو پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب اسمبلی قوم کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے، اور حکومت قوم کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور حکومت وفاقی حکومت کی کابینہ کی ایک اہم وزیر بھی یہی کہہ رہا ہے، تو پھر کیا رہ گیا؟ اور قانون سازی بھی آپ کے سامنے کہ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ اور مؤثر رول پارلیمنٹ کا ہوتا ہے یا حکومتی پارٹیوں کا ہوتا ہے یا کسی اور کا ہوتا ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے. اور پھر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ حکومت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اکٹھ کی حکومت ہے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت کا حصہ ہے یا حکومت کا ماتحت ادارہ ہے؟ تو اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے. آئین کے مطابق تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ماتحت ادارہ ہے، لیکن یہاں وزیر صاحب کی بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کا حصہ بھی ہے اور اس میں اس کا بہت اہم رول اور کردار بھی ہے. تو جب حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے اور ادھر جب اگر ایس پی آر کہہ رہا ہے ایس پی آر کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو سب سے پہلے خواجہ آصف سے جواب طلبی کریں. اب یہ آخری سوال بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، جیسے 27ویں آئینی ترمیم کا ہم نے ذکر کیا، یا مختلف جو رومرز چل رہے ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، تاثر دیا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے آگے؟ دیکھیے، موجودہ حکومت کو نام کی حکومت تو ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اشاروں پہ یہ حکومت چلتی بھی ہے اور اشاروں پہ فیصلے بھی کرتی ہے اور اشاروں پر یہ قانون سازی بھی کرتی ہے. یہ حکومت جب اشارہ ان کو ملتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کا راستہ روکنے کے لیے اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے. اپوزیشن کو اس قسم کی حرکات کا راستہ روکنا چاہیے. کس طرح روک سکتے ہیں؟ وہ اسٹریٹجی، وہ حکمت عملی اپوزیشن سمجھ سکتی ہے. اس کے لیے سوچنا اور بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں عدالتوں کا بھی بہت بڑا رول اور کردار ہوتا ہے. وہ بھی اس میں رول اور کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس قسم کی قانون سازیاں ہوتی ہے جس سے پاکستان کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، اس کا جمہوری چہرہ، اس کا آئینی اور دستوری چہرہ اور پارلیمنٹ کا چہرہ، پھر کیا رہ گیا؟ پھر نام کا جمہوریت، نام کا پارلیمنٹ جس کا کوئی اختیار نہیں، ربڑ سٹیمپ ان کی حیثیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. چلیں، حافظ حمداللہ صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور اس سے پہلے جو حکومتی وزراء تھے ان کے بیانات بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، اور جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی وہ بھی آپ کی نظر سے گزری. اب مزید جو حکمت عملی ہوگی وہ دیکھیں کہ اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی کیا سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.